नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ही सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया ऐसा लगता है कि जंग व जद्दाल की गिरफ्त में है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह यानी अमेरिका और ये इसराइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, हर प्रोग्राम में हमने यही सोचा कि रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से हदीस मुबारक पेश की जाए, जो हमेशा आप देखेंगे कि हर रोज़ रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर बड़े एहतमाम के साथ शाये की जाती है। तो आज जो रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये हुई है, और उस हदीस का मफ़हूम ये है कि रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ेदारों के लिए दरिया की मछलियाँ जो हैं वो दुआ करती हैं और जन्नत को सजाया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान मुबारक अता किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और आप देखेंगे कि तमाम फ़राइज़ अदा करते हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ सबसे अहम है वो ये होता है कि मुसलमान की जो हुर्मत होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए कि मुसलमानों की इज़्ज़त जो होती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। ऐसे में आप अंदाज़ा कीजिए कि आज आलम इस्लाम किस तरह तक़सीम हो गया है मसलक की बुनियाद पर, और यानी किस अंदाज में हम बढ़ गए हैं। हालांकि ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल एक हैं, कुरान एक है, कलमा एक है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हम किस तरह मसालिक में बढ़ गए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स में बढ़ गए हैं, और जो दुश्मनान इस्लाम है वो उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसकी मिसाल हम खुद दे सकते हैं कि मौजूदा जो जंग हो रही है ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह हमला किया है, वो भी इस्लाम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक ताज़ा तरीन सूरत हाल का सवाल है, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ करवाते हैं, और वो ये है कि ईरान में इसराइल और अमेरिकी हमलों के नतीजे में अब तक जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 787 तक पहुँच गई है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों बदखुमाश मुल्कों ने, आप बता दूँ कि यानी इसराइल, जैसा कि चीफ मिनिस्टर केरला ने कहा कि ये दो बदखुमाश ममालिक हैं, इसराइल और अमेरिका। तो बहरहाल इन बदमाश और बदखुमाश ममालिक के हमलों में कम से कम 131 जो ईरान के शहर हैं वो मुतासिर हुए हैं, ये खबर आई है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि ईरान के 1250 यानी अहदाफ को, यानी निशानों मकामात को अमेरिका ने निशाना बनाया है। लेकिन जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के फ़ौज ने दावा किया है कि हमने अमेरिका के 560 से 60 सिपाहियों को जहन्नुम रसीद कर दिया है, यानी उनको हलाक कर दिया है। और जबकि अमेरिका का दावा है कि उसके 560 नहीं बल्कि सिर्फ 6 सिपाही अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं, और हम उसका बदला लेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि ईरान के रहबर आला सैयद अली ख़ामेनेई की शहादत के बाद, आपने देखा उनके अरकान ख़ानदान की शहादत के बाद जो बरहमी है बहुत ज़्यादा फैल गई है, और ईरान ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बदला लेकर रहेगा। वैसे भी आप अंदाज़ा कीजिए कि सारे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को या फ़िज़ाया के जो अड्डे हैं उसको ईरान चुन चुन कर निशाना बना रहा है। और आपको ये बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ जो सऊदी अरब है या दूसरे इस्लामी ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं, उनके रिफाइनरीज़ पर हमले किए जाएंगे, उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब के एक रिफाइनरी पर हमला किया गया उसके, और कहा गया कि ये ईरान ने किया है। लेकिन ईरान के एहलकारों ने वह फौरी तौर पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि ये हमला हमने नहीं किया है सऊदी यानी रिफाइनरी पर, बल्कि ये इसराइल और अमेरिका की कारस्तनी है ताकि आलम इस्लाम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। बहरहाल आलम इस्लाम की इस तरह की साजिशों से बचना ज़रूरी है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक कि ईरान का सवाल है, ईरान के बारे में खलीज टाइम्स में अल जज़ीरा में एक रिपोर्ट शाई हुई है जिसमें बताया गया है कि ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर जो है तकरीबन 450 मिज़ाइलों से हमला किया और 1000 से ज़ायद ड्रोन बरसाए हैं। और रियाद में अमरीकी सिफारत खाने को भी निशाना बनाया है, उसकी तस्दीक की गई है। तो हम चलते हैं सज्जा साहब के पास, और सज्जा साहब आप देखेंगे कि ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि पासदारान इनकलाब के 5 जो है एहलकार शहीद हो गए। जी बिल्कुल, देखिए जंग अभी जारी है, और जंग जो है किसी मसले का हल नहीं होती। जंग खुद जो है एक बड़ा मसला है, वो आज भी साबित हो रहा है। गज़ा पे जो जंग मुसल्लत की गई थी तब भी ये साबित हुआ था
यूक्रेन पे जो जंग मुसल्लत की गई तब भी ये साबित हुआ था और आज भी ये साबित हो रहा है कि जंग शुरू तो की जा सकती है लेकिन ख़त्म करना अपने हाथ में नहीं होता। जंग का शुरू करना मुल्कों के हाथ में होता है लेकिन जंग का ख़त्म करना मुल्कों के हाथ में नहीं होता। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो है ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया गया, दुबई में जो है हमले किए गए, अभी तो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पे ड्रोन हमले की भी जो है खबर आई है। और अमेरिका ने रियाद पे ड्रोन हमले के बाद जो है जितने वहाँ पे कौंसिल खाने थे सऊदी अरब में, सभी कौंसिल खानों को और सिफारत खाने को बंद कर दिया है और अमेरिकी शहरियों से कहा गया है कि वो अंडरग्राउंड हो जाएं या शेल्टर ले लें, जो भी महफूज पनाह गाँव में हो मुंतकिल हो जाएं तमाम अमरीकी। देखिए उधर ईरान का कहना है कि रियाद पे हमने हमला नहीं किया और फिर ईरान का ये भी दावा है कि जो है जानबूझ के इजराइल और अमेरिका इस जंग को ईरान और अरब जंग में बदलना चाहते हैं। तो बहरहाल जो है ये सूरत हाल खित्ता गल्फ़ की है। उधर दूसरी जानिब जो है आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद कर दी है और ईरान ने ऐलान किया है कि हम जब तक बदला नहीं ले लेते, कामनाई का रूहानी पेशवा की मौत का बदला नहीं ले लेते, उस वक्त तक हम जो है ये जंग जारी रखेंगे। बहरहाल जो है अभी एक दर्दनाक खबर ये भी है रियाज साहब के जो है जी जो मासूम बच्चियां जो है हमले में शहीद हुई थी ईरान की, उनकी आज तदफीन की गई। 165 स्कूली बच्चियां थी, वहाँ आप अंदाज़ा लगाइए। इज्तिमाई खबरें जो है उनकी खोदी जा रही हैं। वो इतना दिल दहलाने वाला मंज़र है कि ये इज़राइल की फितरत है। ये जो जैसा कि आपने कहा कि ये बदकुमाश मुल्क है, ये इंतहाई कबीस मुल्क है इज़राइल, और इनकी फितरत है कि ये बच्चों को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गजा में भी इन्होंने गजा में भी इस खबीस ने जो है बच्चों पे फायरिंग करवाई थी, छोटे छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे। और यकीनन इनके कैसे मतलब दिल है या कैसी कबासत है इनमें भरी हुई कि कैसे सिपाही हैं, कैसे मर्द हैं ये कि बच्चों को ये लोग जो है निशाना बनाते हैं। क्या इनके दिल में ज़रा सी भी जो है ज़मीर नहीं है? क्या इनके दिल में ज़रा सा भी जो है इंसानियत नहीं है? इंसानियत सोज़ हरकतें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो है सहूनियों की कबासत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने कबीस हैं और उनके दिलों में इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से कितना जहर उनके दिलों में भरा हुआ है। इसका अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से मासूम बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को इन्होंने बमबारी करके जो है शहीद कर दिया। तो यकीनन देखिए ईरान में अभी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अब देखिए दुनिया भर से लोगों के एयरपोर्ट्स पे भी फंसे होने की खबर आ रही है। और जैसा कि आपने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तो ट्रम्प ने दावा किया था कि हमारे सिर्फ 6 सिपाही मरे हैं, लेकिन आज ईरान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 500 से ज़्यादा अमरीकी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। यकीनन ये लोग जो दुनिया में जंग का जो है माहौल बनाते हैं, जंग वो जदाल करते हैं, वो जहन्नम रसीद होंगे। उनके लिए जो है कोई ना दुनिया में जगह है ना आखिरत में कोई जगह है। जिन्होंने दुनिया को एक फसाद की जगह बनाया, जिन्होंने दुनिया को लड़ाई झगड़े की जगह बनाया, जिन्होंने दुनिया में जो है फसाद पैदा किया, उनका ठिकाना जहन्नुम है। और अमेरिका और इज़राइल मुसलसल अपना ठिकाना जहन्नुम में बना रहे हैं। ये तो जो है मौत के बाद के मामलात हैं, लेकिन आज जिस तरह की जो है हरकतें अमेरिका और इज़राइल कर रहा है, इसकी चारों तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। मगर अफसोस के जो है अक़वाम आलम सिर्फ महज तमाशाई बने हुए हैं। ये बड़ा जो है अलमनाक पहलू है। जब भी अमेरिका जंग छेड़ता है, इज़राइल जंग छेड़ता है, चाहे वो गज़ा में हो, चाहे कि देखिए गज़ा में भी जो जंग की गई थी उसको पूरी बैक सपोर्ट थी अमेरिका की। महज 12 घंटे के अंदर अमेरिका का सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा इज़राइल के साहिल पे पहुंच गया था जब गज़ा पे इज़राइल ने अटैक किया था। और उस जंगी बेड़े से इज़राइल को सारा साजो सामान फराहम किया गया था, सामान हरब,
طیارے جنگی طیارے فراہم کیے گئے تھے، عصری اسلحہ فراہم کیا گیا تھا، عصری میزائل فراہم کیے گئے تھے، اور غزہ میں انسانیت کے خلاف کارروائیوں کے لیے اور غزہ شہر کو کھنڈر بنانے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کی پوری مدد کی تھی، پوری کی پوری مدد اسرائیل کی تھی امریکہ نے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران پہ جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کارروائیوں میں اسرائیل سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے اگر کوئی حصہ لے رہا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سجاد صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح طالبات کو شہید کر دیا گیا تو 160 ان کی تعداد ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ایرانی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں ایک تصویر جاری کی ہے جس میں ان بچیوں کی جو ہیں قبریں کھدی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس قدر دردناک منظر ہے، اور اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح مسلمانوں کے بچوں کا دشمن ہے اسرائیل۔ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ 7 اکتوبر 2023 میں آپ دیکھیں گے کہ حماس حملہ کرتا ہے، اسرائیل میں گھس کر مارتا ہے، اس کے بعد اسرائیل جس انداز میں کارروائی کرتا ہے اس میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 75,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوتے ہیں یا جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان شہداء میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے، یعنی اسرائیل فلسطینیوں کی نسلی تطہیر میں یقین رکھتا ہے، اور اس نے نسلی تطہیر کی، ان کا قتل عام کیا، ان کا صفایا کر دیا، اور اسے جینوسائیڈ بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسرائیل ڈوبنے کے ساتھ ساتھ وہ امریکہ کو بھی لے کر ڈوب رہا ہے، اور امریکہ فی الوقت اسرائیل کے پورے درا دباؤ میں ہے۔ امریکی عوام کیا کر رہے ہیں اس بات پر بھی سوال یا نشان پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے یہ اسرائیل جو ہے مسلم بچوں کا دشمن ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس انداز میں 160 بچیوں کی، معصوم بچیوں کی، اسکولی بچیوں کی، طالبات کی جو خبریں ہیں وہ اگر تصویر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جس میں انسانیت باقی رہ جاتی ہے وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جبکہ آپ دیکھیں گے درندہ صفت اسرائیل اور امریکہ نے کس طرح یعنی بچیوں کو تک نہیں بخشا۔ تو بہرحال بہت ہی دردناک تصویر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو اور ایک خبر سناتے ہیں کہ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمیتری میدودوف نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ایران پر حملے میں اور وہاں کی حکومت تبدیل کرنے کے پاگل پن کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، تو یقین مانیے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تیسری جنگ عظیم اگر شروع ہوتی ہے تو تباہی بربادی ساری دنیا کا مقدر بن جائے گی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل پوری طرح گریٹر اسرائیل کی طرف رواں دواں دکھائی دیتا ہے، اور جہاں تک احادیث مبارک کا سوال ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بن کر رہے گا، اس کے بعد اسرائیل کی تباہی و بربادی آئے گی، اور یہودیوں کو، جیسا کہ اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہودیوں کو چن چن کر مارا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے تو یقین مانیے وہ قابل سزا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو جو غزہ کا خصائی ہے اس کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے اپنے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں۔ اور ایک اہم بات بتا دوں کہ امریکہ ایک عظیم ملک سمجھا جاتا ہے، ایک بہت بڑی جمہوریت سمجھا جاتا ہے، ایک مہذب ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا صدر جو ہے وہ مڈل فنگر دکھا کر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، لیبر کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجیے، اور لیبر اسے گالیاں دیتے ہیں۔ تو ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی طبیعت میں چھچوراپن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ایک مہذب و باوقار عہدے پر اسے فائز کیا جانا حیرت کی بات ہے۔ یہ امریکی عوام کے عقل، ان کے دانشمندی کے اور ان کی جو یعنی ان کی ذہنی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا سوال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ عالم اسلام کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری طرح استعمال کر رہا ہے۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ یہودی ہے، جو جیڈ کیشنر، اور بڑے بڑے جو معاملات ہوتے ہیں جیڈ کیشنر کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ تمام عالم عرب کو، عالم اسلام کو امریکہ اور اسرائیل نے یرغمال بنا لیا ہے۔ سجاد صاحب جی بالکل بالکل، دیکھیے آپ نے ٹرمپ کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ پاگل پن کی حد تک جو ہے سٹیا آدمی ہے، یہ یقیناً تعجب ہوتا ہے آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس عصری دور میں۔ آج دنیا جو ہے آسمانوں پہ کمر ڈالنے لگی ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں
امریکیوں کی نہ جانے کیا مطلب ہے کہ ان کا ذہن کیا ہو گیا تھا، کیا ان کی جو ہے دماغ معاف کر دیے گئے تھے، کیا ان کے جو ہے سوچ پہ پتھر ڈال دیے گئے تھے کہ انہوں نے اس طرح کے گھٹیا آدمی کو اپنا صدر بنایا۔ اور نتیجہ دنیا دیکھ رہی ہے، خود امریکہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کو ذلیل کرنے میں اس شخص نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ دنیا بھر میں جو امریکہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلاتا تھا، آج یہ صدر جو ہے امریکہ کی طاقت کو، امریکہ کے مزاج کو، امریکہ کی جو ہے پوری کی پوری جو ہے امریکہ کی ساکھ کو گروی رکھ دیا ہے اس شخص نے۔ امریکہ کی سچائی غلام، کو، بالکل غلام بنا کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے امریکی عوام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں۔ جی، اسرائیل کا غلام بنا کے رکھ دیا، افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیے آج بل کلنٹن کا ایک سنسنی خیز بیان میں دیکھ رہا تھا۔ آج انہوں نے، جو سابقہ صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک بیان دیتے ہوئے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو ایک زمانے میں وہاں پہ جو کیلیفورنیا میں جو جزیرہ ہے، جیری ایپسٹین کا جو جزیرہ تھا، جیفری ایپسٹین کا جو جزیرہ تھا، جو آج جو ہے ساری دنیا کا موضوع بحث بنا ہوا ہے، اس جزیرے میں ٹرمپ نے بل کلنٹن کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے ایک نئی دنیا کی سیر کراؤں گا، آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں گا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا دلال تھا یہ کہ بل کلنٹن سے کہہ رہا ہے کہ آؤ تمہیں میں جنت کی سیر کراؤں گا۔ تو یہ جو ہے ان کی سوچ ہے، یہ ان کا جو ہے صورتحال ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ آج دیکھیے ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن امریکیوں نے دوسری بار غلطی کی ہے۔ جو بائیڈن سے پہلے ٹرمپ کو جتایا تھا امریکیوں نے، لیکن ٹرمپ کا جو رول تھا وہ 4 سالہ رول، وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے پھر سے لایا جائے، اقتدار میں لایا جائے۔ تو بہرحال جو ہے یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ امریکیوں نے کس طرح کا جو ہے فیصلہ کیا۔ جو کچھ بھی ہو، لیکن آج دنیا مصیبت میں ہے، آج امریکہ خود مصیبت میں ہے، آج لوگوں کو ایک نئی مصیبت سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ ویسے ہی لوگ پریشان ہیں، ریسیشن کا دورہ ہے، لوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ کبھی بھی جو ہے معیشت زوال کا شکار ہو سکتی ہے، کولیپس ہو سکتی ہے پوری طریقے سے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جنگ مسلط کر کے پوری دنیا کو ایک نئی افراتفری، ایک نئی بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے مشرق وسطیٰ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ٹرمپ اور آپ دیکھیں گے نیتن یاہو ذمہ دار ہے۔ ویسے ناظرین، جہاں تک تیل کی قیمتوں کا سوال ہے، تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کہ وجہ یہ ہے کہ گیس، قدرتی کی جو گیس ہے، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اب ریفائنریز پر اگر ایران حملہ کر رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے ایران نے تو تردید کی ہے، ہم کسی اسلامی ملک کی ریفائنری پر حملہ نہیں کیے، بلکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی کارستانی ہو سکتی ہے تاکہ مسلم ممالک کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جا سکے۔ ایک بات ضرور ہے ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک تیل کا سوال ہے، تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے صرف 4 دن کے دوران۔ آج 4تھا دن ہے جنگ کا، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ 4 سے لے کر 5 ہفتوں تک یہ جنگ جاری رہے گی، لیکن جو تجزیہ نگار ہیں، دفاعی تجزیہ نگار، ان کے خیال میں یہ جنگ طویلات اختیار کر سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو سیکریٹری ہیں علی لاریجانی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے ایک طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے اور جو ہوتا دیکھا جائے گا، کیونکہ اب جو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، اس نے ایران کے رہبر معظم جو سید علی خامنہئی کو شہید کر کے، ان کے ارکان خاندان کو شہید کر کے ایک یعنی خط سرخ پار کر دی ہے، ریڈ لائن پار کر دی ہے، اور ایسے میں ایران خاموش نہیں رہے گا، ایران منہ توڑ جواب دے گا۔ اور آپ جہاں پر بھی امریکی مفادات ہیں، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہو، اور کہیں پر بھی ہم اس کو نشانہ بنائیں گے، ہم اس کا انتقام ضرور لے کر رہیں گے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک سونیا گاندھی کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ سونیا گاندھی کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل
اسرائیل کے ایران پر حملے کو لے کر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور مودی سے سوال کیا ہے کہ آخر جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہے آیت اللہ علی خامنہ ای، ان کی شہادت پر آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ ایک سوال نشان انہوں نے اس خاموشی پر لگا دیا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سونیا گاندھی کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کس طرح جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم اور جیفری ایپسٹین جو سجاد صاحب نے ذکر کیا کہ دلال تھا اور اس دلال نے کئی معصوم بچیوں کی زندگیاں تباہ کر دی اور ٹرمپ بھی اور اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو نشانہ بناتے ہوئے کئی عالمی قائدین کو بلیک میل کیا جا رہا ہے جیفری ایپسٹین فائلز کو لے کر۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اب یہ جنگ شروع تو کی اسرائیل اور امریکہ نے، لیکن اب ختم کرے گا ایران، اور ایران نے امریکہ سے بات چیت یا مذاکرات کی دعوت بھی مسترد کر دی ہے سجاد صاحب۔ یہ بالکل دیکھیں، ایران نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم اب بات نہیں سنیں گے، اب ہم فیصلہ کریں گے۔ ہاں، بات چیت کا کسی سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایران نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا بدلہ لینے تک ایران خاموش نہیں بیٹھے گا اور یہ جنگ جاری رہے گی۔ بہرحال دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا، جیسا کہ سبھی کہتے ہیں کہ جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے لیکن جنگ کا ٹائم سیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم 2 دن میں جو ہے حملہ کریں گے، ختم کر دیں گے جنگ، ایسا ناممکن ہے۔ جنگ شروع ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ جو ہے 2 سال سے جاری ہے، تو اب یہ جنگ بھی جو ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی، دیکھیے جن کی جان گئی لیکن جو زندہ ہیں ان کی بھی زندگی جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ ہونے جا رہی ہے۔ جنگ نے جو ہے زندگی تنگ کرنے کا سامان کر دیا ہے، مہنگائی اپنا جو ہے صورتحال ہوگی۔ اب دیکھیے آبنائے ہرمز بند کر دیا ایران نے۔ آبنائے ہرمز جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ذریعہ تھا تیل کا، خلیجی ممالک سے یورپی ممالک تک تیل پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ تھا، راستہ تھا، اور اس راستے کو ایران نے بند کر دیا۔ آبنائے ہرمز کے اس تنگ راستے کو بند کر دیا۔ اب جہاز وہاں سے نہیں جا پائیں گے، نتیجے میں تیل کی قیمت مہنگی ہو سکتی ہے، حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور سچویشن بھی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاف طور پہ کہ سچویشن بھی خراب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ریاض صاحب آپ نے جو ہے سونیا گاندھی کا تذکرہ کیا ہے، سونیا گاندھی کے مضمون میں انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے، تشویش ظاہر کرتے ہوئے، کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس پالیسی کو مودی نے ملیامیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ سونیا گاندھی نے تو اب جو ہے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس بات پہ بحث ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک نے، جو ایران ہمارا قدیمی دوست ہے، ایران 1990 میں جب شدید بحران آیا تھا انڈیا میں، معاشی بحران، تو اس وقت ایران نے ساری دنیا کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا کی قیمت میں، انڈیا کی کرنسی میں تیل دینے کا کام کیا تھا۔ تو اتنا اچھا دوست ایران انڈیا کا تھا، تو آج انڈیا نے اور مودی حکومت نے ایران سے اس اچانک طریقے سے کیوں کنارہ کر لیا ہے کہ اتنا خوف ہے مودی کو کہ وہ اپنی زبان سے، دیکھیے دنیا کا کوئی بھی سربراہ کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، تو ہر ملک کا سربراہ جو ہے تعزیت پیش کرتا ہے، لیکن افسوس کہ امریکہ اور اسرائیل نے ان کے گھر پہ، آیت اللہ خامنہ ای کے گھر پہ بمباری کر کے ان کو شہید کیا۔ انتہائی جو ہے دکھ بھری یہ موت تھی، اس کے باوجود مودی کی زبان چپ ہے، مودی جو ہے بول نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیے تقریریں تو بڑی لمبی کرتے ہیں مودی، چھوٹے دعوے تو کرنے میں ان کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، لیکن ایران کی حمایت کرنے کی اور آیت اللہ خامنہ ای کے موت پہ اپنا کنڈولینس جاری کرنے کی باری آئی تو چپ ہو گئے مودی۔ تو یقیناً جو ہے سونیا گاندھی جو کانگریس کی سربراہ بھی ہیں، راجیہ سبھا کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے اس صورتحال پہ تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے جب بھی ہندوستان کو مصیبت میں دیکھا تو اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو ہے ہندوستان سے حمایت پہ اس کو یورپ کی دشمنی مول لینی پڑے گی، گلف کنٹریز کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ ہمیشہ اس نے ہندوستان کی مدد کی، اور افسوس کہ آج ہندوستان اس موقع پہ
اس سچویشن میں ایران کی حمایت کرنے کے لیے ذرہ رتی بھر بھی جو ہے اپنی دلچسپی دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ برہن ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک روس کے سابق صدر میدودیف کا سوال ہے، میدودیف نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا ہے، اور اب جو ایران کے رہبر اعلیٰ ہے علی خامنہ ای سید علی خامنائی، ان کو شہید کیا، ان کے ارکان خاندان کو شہید کیا، یہ بھی اچھا نہیں کیا ہے۔ ایسے میں ایران دگنی توانائی کے ساتھ نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ ساری دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تیسری جنگ عظیم کی پیش قیاسی کر دی ہے اور کہا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک ایران کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایران کے بارے میں، خاص طور پر اس جنگ کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 ہفتے تک یہ جنگ جاری رہے گی، یعنی 1 ماہ یا سوا ماہ یا 1.5 ماہ۔ لیکن امریکی صدر کو اچھی طرح اندازہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں صرف اور صرف اسرائیل کے دباؤ میں کام کرنا ہے، اور اسرائیل کے دباؤ میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنگ طوالت اختیار کر سکتی ہے، اور خود علی لاریجانی جو ہیں ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم نے ایک طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ اسی دوران ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لبنان میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح اسرائیل بمباری کر رہا ہے، اب تک 52 افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 154 بتائی جاتی ہے۔ اور جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے، ایران کے حملے میں اسرائیل کے 10 شہری مارے گئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہیں، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران نے اپنے میزائل حملوں کے ذریعے نیتن یاہو کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا، زبردست تباہی بھی وہاں پر مچی ہے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف ممالک مشرق وسطیٰ کے وہاں پر 10 اور کلاس 10 اور کلاس 12 کے 5 مارچ اور 6 مارچ کو امتحانات ہونے والے تھے۔ تو بہرحال CBSE نے ان امتحانات کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کب ان امتحانات کا نیا شیڈیول جاری کیا جاتا ہے، نیا ٹائم ٹیبل جاری کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، جہاں تک خبروں کا سوال ہے تو آپ کا ہم لیے چلتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ نے اپنے تمام شہریوں کو قریب مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک سے نکل جانے کے لیے کہا ہے، اور ان ممالک میں آپ کو بتا دوں کہ بحرین شامل ہے، متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ مصر ہے، ایران ہے، عراق ہے، اسرائیل ہے، کویت ہے، ہندوستان، لبنان ہے، عمان ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، اور شام، متحدہ عرب امارات اور یمن بھی شامل ہیں۔ تو ان 14 ممالک سے نکل جانے کے لیے کہا ہے۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ امریکہ اپنی ناجائز اولاد یعنی ناجائز مملکت اسرائیل کی تائید و حمایت کے لیے حد سے زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ حالانکہ صہیونیوں میں اور نصرانیوں میں بہت ہی خطرناک نفرت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہو جاتے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک امریکہ نے اسرائیل کو زائد از $22 بلین بطور فنڈ دیا ہے، جس میں ہتھیار بھی شامل ہیں۔ سیدھا صاحب جی بالکل، دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا اس جنگ کے حوالے سے جو بات کہی ہے آپ نے، یہ جو ہے بہت پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اب دیکھیے اسکول بھی بند ہو جائیں گے، امتحانات بھی ملتوی ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے اپنی جگہ پہ رک جائے گی، وقت ٹھہر جائے گا، لوگ گھروں سے نکل نہیں پائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ نے پورے سعودی عرب میں اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، وہ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں، بلکہ 12 جو ہے ایسے شہر ہیں جہاں کے لوگوں کو ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ان شہروں کو چھوڑ دیں، جس میں دبئی بھی شامل ہے۔ گلف کے جو 12 شہر ہیں، گلف کے 12 شہروں کے نام لیے گئے ہیں، اور وہ ہدایت دی گئی ہے وہاں کے امریکیوں کو کہ جلد سے جلد وہ ان شہروں کو چھوڑ کے وطن لوٹ آئیں یا کسی دوسرے محفوظ ملکوں کی طرف جو ہے وہ منہ کر جائیں۔ تو بہرحال جو ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بحران سے اس زمین کو، اس خطۂ زمین کو جو ہے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اور افسوس کا مقام کہ امریکہ جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ٹرمپ دھمکی دیتے نظر آتے ہیں۔ ابھی تازہ دھمکی ٹرمپ کی آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تباہ و تاراج کر دوں گا، عملیہ میٹ کر دوں گا، ایران کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پتہ نہیں جو ریاض میں امریکی سفارت خانے پہ جو حملہ کیا گیا، اس کے حوالے سے دھمکی دی ہے ایران کو امریکہ نے۔
اور کہا ہے کہ اس کا بدلہ لوں گا، تباہ کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. بہرحال جو ہے صورتحال کی سنگینی بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مسافرین کا سوال ہے، مسافرین بھی پھنسے ہوئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو مسافرین سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے خادم الحرمین شریفین نے 2500 ہوٹلوں میں ٹھہرنے اور قیام و طعام کا انتظام کر دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو شہری ہیں ان کے لیے تو انتظام کیا گیا ہے، لیکن ہندوستان کے پھنسے ہوئے جو شہری ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، دوسرے ممالک کے جو پھنسے ہوئے شہری ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس طرح کی تفصیلات سے منظر عام پر نہیں آئی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ تقریباً 1 کروڑ ہندوستانی مشرق وسطیٰ میں خدمات انجام دیتے ہیں، ان پر بھی اثر پڑنے کے پورے امکانات پائے جاتے ہیں اس جنگ کے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک لبنان کا ہم نے آپ کو بتایا کہ 52 افراد شہید ہوئے ہیں، 154 زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 10 ہوئی ہے اور 100 سے زائد زخمی ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل پر فی الوقت ہیبت طاری ہے اور امریکی فوج اور اسرائیلی فوج کے متحد ہونے کے باوجود بھی اسرائیل میں وہ بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر پر حملہ کیا جانا، اس کو تباہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.